पाक सच पंजाबी वाले जी। जी। अच्छा, सच वाले जी, मेरे 2 सवाल हैं और जवाब देते हुए आप बराए मेहरबानी ये पेश नज़र रखिएगा कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। तो मैं आपका बेसिकली मुकदमा समझना चाह रहा हूँ। जी हम जी सबका मुकदमा वैसे कहीं न कहीं तो यही है कि हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि कुरान खुदा का वर्ड नहीं है। लेकिन उसके लिए जो आप रास्ता ले रहे हैं वो बहुत यूनिक है और मुझे उसका ताक़ुब करने में थोड़ा-सा मसला आ रहा है। वो ये जी कि आप ये कहते हैं कि मुझे ये जुमला दिखा दें कि कहीं लिखा गया हो कि मैं अल्लाह हूँ और मैं ये तुमसे ये बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये जी कि जी ये कातिबीन के लिए लिखना, ये ऐसा जुमला लिखना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो इस जुमले के ना होने से हमारे पास और बहुत लॉजिक है कुरान को रद्द करने के लिए। ये एक ग्रामर का इश्यू या एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का इश्यू हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने आपका पूरा मटेरियल देखने की कोशिश की, मगर मैं समझ जी नहीं पाया। हाँ, सवाल आपका अच्छा है, सही है। देखिए, मैंने उसको जिस अंदाज से देखा कि कुरान के बेशुमार जो पहलू हैं, जिस तरह से आपने अभी खुद फरमाया कि इसमें जो है कई ऐसे फ्लॉज हैं, कितने ऐसे अयूब हैं और जो है इसके अंदर सुकम पाए जाते हैं, यकीनन है। तो बहुत से लोग इसके मुख्तलिफ ज़ावियों से इस पर सवाल उठाते रहे हैं, पहले भी उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, मैं एक मुनफरिद अंदाज से जो है इसको देखता था। ज़ाहिर बात है, एक ज़माने से मैं ज़रूर ये गौर करता था कि चूँकि मैं खुद भी यूँ समझिए कि जो है कुरान का मोमिन ज़रूर था। अपने आप को मैं कुरानिस्ट तो नहीं कहता था, लेकिन जो है मेरा ईमान पूरी तरह से कुरान पर इस अंदाज में था कि ये अल्लाह का कलाम है। जी। लेकिन उस असना में भी जो है मैं हर बार ये गौर करता था, यार ये जो है अल्लाह का कलाम, आखिर इसको किस बुनियाद पर कहा जाता है? मैं अपने कुरान पर मोमिन होने का ज़माना बयान कर रहा हूँ। तो अब चूँकि मैं चूँकि एक-एक चीज़, एक-एक आयत पर गौर करता था, तो हुआ ये कि मैंने पूरी कुरान की एक-एक आयत को खंगाल डाला कि कौन-सी ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह खुद कह रहा हो कि जो है वो अल्लाह है और जो है ये कुरान उसका कलाम है। तो ये बात तो मुझे पूरे कुरान में कहीं भी नज़र नहीं आई। तो अब ये सवाल मैं अपने उलमा से, जो उस वक़्त मेरे जो है जहाँ उनसे जो मेरी रसाई थी, मैंने उनसे पूछा, तो उस वक़्त भी कहने लगे कि नहीं, तुम्हें अगर नज़र नहीं आता तो क्या मतलब ये अल्लाह का कलाम नहीं है? तो मैंने पूछा कि मोहतरम, ये जो देखिए मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप मेरी मदद करें। अगर कहीं वाक़ई इस तरह से है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप लोग अपनी ज़बान से ये जो मिंबरों पर ठहर कर जो है ये कहते हैं कोई अल्लाह ने ऐसा कहा, हर आयत के बारे में आपका ये दावा है कि अल्लाह ने ये बोला, हालांकि अल्लाह ने कुछ नहीं बोला। तो ये बातें अक्सर जो है मेरे और भी कुछ ऐसे लोग जो कुरान से जो है जुड़े हुए थे और कुछ अपने आप को आलिम दीन भी कहते थे, काफी जमाने से जो है मैंने उनके सामने ये बातें करता था। बिल आखिर ये बात मेरे लिए साबित हो गई कि जो है इसमें एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह खुद कलाम को खुद बोल रहा हो कि जो है ये उसका कलाम है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अब रही बात ये कि आपका ये फरमाना या आपका ये सवाल कि अगर चलो ठीक है भाई, अगर ये कातिबीन कुरान अगर ये इस तरह की आयत लिख देते तो उसमें उनका क्या मुश्किल था, लेकिन नहीं लिख सकते। आप जरा गौर कीजिए, नहीं लिख सकते, लिख ही जी, नहीं सकते। इसकी क्या ये वजह? मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत मैं गहरी समझ बात कर रहा रहा हूँ हूँ। आपकी बात, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये आपने बात सिर्फ आप पाक क्योंकि समझ पंजाबी सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको इस बात को जो है इशारतन कह रहा हूँ, ऐसा नहीं लिख सकते। पाक पंजाबी जी, जी, जी। सच वाले जी की मुद्दा ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये कोट किया जाए तो इन्हें ये कहना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा, ये ना कहा जाए कि अल्लाह ने ये कहा। जिस तरह क्रिश्चियनिटी में वो कहते हैं कि जीसस ने ये कहा, यू सी, दे डोंट सी कि अल्लाह ने ये कहा, गॉड ने ये कहा, वो यही कहते हैं कि जीसस ने ये कहा। तो यहाँ भी उनको ये कहना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा। प्रॉफिट मोहम्मद क्योंकि कह रहे हैं कि अल्लाह ने ये मैं कहा। सचवाला जी की क्या बात समझ रहे? समझ गया। मैं बस मैं शायद आपको मेरा इशारतन फिर मैंने जो अगला नुक्ता सवाल किया रखा आपके सामने पाकिस्तानी पंजाबी जी, तो आप मेरा नुक्ता समझ गए बिल्कुल। कि मैं जो मैंने, सचवाला जी अगर हाँ माइंड ना कीजिए तो इस पे 1-2 और सवाल आते हैं मेरे। जी जी जी, हाँ जरूर जरूर जी, जी एक तो ये कि ये वाक़ई में मुझे ग्रेविटी समझ आई है इस बात की, लेकिन ये क्या बहुत ही बारीक पॉइंट नहीं है जिसके बेस पे हम समझ लें, क्या तोप से मक्खी मारने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये तो लोगों को समझ आते-आते, मैं एक्स मुस्लिम होते हुए मुझे अभी अचानक आपसे बात करते हुए ही एक पॉइंट समझ में आया, तो क्या हम और मवाद नहीं यूज़ करते? और साथ ही इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है कि आप कातिबीन कहते हैं,
लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि जब मैं स्टडी करता हूँ कि कुरान ने किस-किस मौके पे मोहम्मद नामी शख्स को किस-किस तरह फ़ायदा दिया। अगर हम सूरह तहरीम की बात कर लें, हम हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह वहाँ वाला मोहम्मद नहीं है वाक़या, ना, वो सूरह मोहम्मद नजम नहीं वाला। है। नहीं, जी, वहाँ जी। मोहम्मद कहीं भी नहीं है कुरान में, जहाँ आप ज़िक्र लेकिन कर रहे हैं। उस हदीसों के साथ अगर हम नहीं, हदीसों की बात खैर ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं हदीसों की बात मैं नहीं करता ना। अगर आप उसको हदीस के तनाजुर में देख रहे हैं तो ये एक अलग पहलू है। अगर हम मैं तफसीर सिर्फ पर जाएँ, कुरान के नहीं, मैं तफसीर पर भी नहीं जाता ना, मैं तफसीर पर जाता हूँ, ना तर्जुमे पे जाता हूँ, ना हदीस पे जाता हूँ, ना तारीख पे जाता हूँ। मैं सिर्फ कुरान के मतन पर जब गौर करता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कि इसमें किसी एक भी आयत में अल्लाह खुद मुतकल्लिम नहीं है, ये बात तो तय हो गई, ठीक बिल्कुल। है। अब रही बात ये कि अगर इनका दावा क्या है, मोमिनीन का दावा जो है कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और इनका मुंह बोला नबी जिसका नाम इन्होंने मोहम्मद रखा है वो सेकंड पर्सन है। देखिए, ये दो दावे भी पूरे कुरान की किसी एक भी आयत से साबित नहीं होते। देखें जरा, मतलब मैं ये बात, यानी अगरचे कि आप शायद ये जो है इस सवाल की गहराई को, अब पता नहीं आपने जो है उसको उस गहराई में जाकर इसको गौर किया है नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे नजदीक ये दोनों सवाल इंतहाई जो है अहम है। अरे सच वाला जी, सलाम अलैकुम। मैं भी, वालेकुम सलाम। मैं एक बात ये कह दूं, मैं भी जैसे ये पाक पंजाबी साहब सोच रहे थे ऐसा मैं भी सोचता था, लेकिन आप पहले एक जो आपका पॉइंट है वो मुझे बाद में सही यूं लगने लगा कि भाई इस किताब का और किसी और किताब का कोई मुकाबला नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं ये किताब जो है एक खालिक कायनात की है, उसने बनाया है सारे इंसानों के लिए और उनको बदतरीन सजा देगा, जहन्नुम में भर देगा जो उसको मानेगा नहीं। उसका स्टैंडर्ड किसी और किताब के स्टैंडर्ड से मिलाया नहीं जा सकता, नंबर वन बात। तो ऐसी किताब में तो फर्स्ट पर्सन में होना जरूरी था, लॉजिकली ये बनता है, और ये नहीं है तो ये बहुत बड़ा झोल है, किसी और चीज से मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि जरा देखिए पाक पंजाबी भाई कि जब ये बात साबित हो जाएगी, तय हो जाएगी, खुद मुस्लिम उलमा अगरचे कि वो इतनी आसानी से जो है इतना कड़वा घूंट नहीं पिएंगे, अगरचे कि वो समझ गए। जिस वक्त मुफ्ती साहब के पास मैंने ये बात जो है बबांगे दुहल कही तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, अगर अल्लाह फर्स्ट पर्सन नहीं हुआ तो क्या हुआ। हाँ, यहीं पर जो है उनका चोर पकड़ा गया। तो क्या हुआ, क्या मतलब भाई, इसका मतलब ये इसके जो नताइज निकलने वाले हैं आने वाले वक्त में, इसका उनको मुफ्ती साहब को जो है इसका यानी इदराक नहीं है, मुफ्ती साहब को इदराक नहीं है कि कल के दिन क्या होगा कि अगर ये अल्लाह फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर फर्स्ट पर्सन कौन है इस किताब में। क्या आप समझते हैं कि यह सवाल नहीं उभरेगा? आप ये कह रहे हैं, सच वाले जी आप ये कह रहे हैं कि जब कोई किसी को प्राइम मिनिस्टर लेटर लिखेगा तो वो ये लिखेगा कि मैं ये लिख रहा हूं और मैं ये तुम्हें ये कह रहा हूं। अब जो ले जाने वाला है उसका बीच में अमल दखल तो नहीं होगा, जो बीच में लेटर ला रहा है उसका तो अमल दखल होना ही नहीं चाहिए ना। वो जो आदमी ऊपर से लेटर भेज रहा है वो कह रहा है कि ये हुक्मनामा मैं तुम्हारे नाम पे भेज रहा हूँ, मैं फुला तुमको ये हुक्म दे रहा हूँ, कैसा करो। आप वो ऐसे मालूम, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, मुझे ऐसा मालूम होता है कि पोस्टमैन है मिसाल के तौर पे। और एक बात भी ये है हमारी स्ट्रॉन्ग पायलट जी कि अगर ये किताब में सिर्फ जो है नज़में हैं, गजलें हैं, जो है इस तरह की बातें हैं तो चलो ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है नहीं है कोई पता नहीं, लेकिन इसमें अहकाम है, इसमें अहकाम है और इतने खतरनाक अहकाम है कि जिनका ताल्लुक इंसान और उसकी दुनियावी जिंदगी से है। अभी कोई ये तो इसमें सच वाले जी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, सॉरी आपको मैंने काटा। मैं ये कह रहा हूं कि जब लेटर इतने अहकामात आ रहे हैं तो वो तो पोस्टमैन को तो कोई एड्रेस नहीं करेगा कि तुम ये फलां चीज है। अगर समझ रहे हैं आप बात को, तो ये तो रिटन चीज है ना हमारे पास, ये तो कुरान तो रिटन वर्ड है। एग्जैक्टली। सो अगर रिटन चीज और बाकी आती दुनिया तक इसको रहना है तो उसको हर इंसान को एड्रेस करना है, बल्कि जनरल इंसान को एड्रेस करके कहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरी चीज सोचिए हमारे पाकिस्तानी पंजाबी जी, देखिए अब जिस तरह से स्ट्रॉन्ग पायलट जी ने जो कहा है कि ये बात वाकई इतनी अहम है ना। अब अगर इसमें सिर्फ जो है नज़में हैं, गजलियात हैं तो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
کوئی فرسٹ پرسن ہے نہیں ہے، ہم کیا لینا دینا ہے، کیونکہ ان نظموں کا اور غزلیات کا تعلق ہر انسان سے نہیں ہے، لیکن جہاں احکام ہیں اور شرعی احکام ہیں اور اس کا تعلق انسان کی براہ راست زندگی سے ہے، تو یقیناً جو ہے یہ سوال ہم جیسے کوئی بھی اٹھائیں گے کہ بھئی اگر یہ اس طرح کے احکام دیے کون ہے وہ جو ہم کو اس طرح کے احکام دے رہا ہے؟ بھئی انسان کو قتل کے احکام دینا کیا سمجھتے ہیں کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹی بات ہے؟ اچھا یا نبی حرد المؤمنین علی القتال کون کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں کہ جو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم مومنوں کو جو ہے جنگ پر ابھارو. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسقن فی الارض، یہ نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو قیدی بنائے یہاں تک کہ زمین پر خون نہ بہا ڈالے. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم النار. یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے بتائیے؟ ہم صرف یہ کہہ کر جو ہے انسان چپ ہو جائے گا کہ نہیں بھی کوئی بھی لکھ دے. نہیں، اور جناب کوئی اس کا وٹنس نہیں ہے. ہاں کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی وٹنس نہیں ہے. اور وہ سب بھائی دیکھیں کہ اس میں نہ تو اللہ فرسٹ پرسن ہے نہ جسے محمد کہا گیا وہ سیکنڈ پرسن ہے. تو آخر یہ کون ہے؟ اس میں یہ ساری باتیں لکھ کون رہا ہے؟ کون یہ ساری باتیں ہم پر تھوپ رہا ہے بھی ہم اہل زمین پر؟ کون ہے وہ؟ اس کو یہ رائٹ کس نے دیا؟ اور خالق کائنات جو ہے وہ چوری میسج بھیج رہا ہے. کس کا ڈر ہے بھائی؟ اس کو سوچیے ذرا. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی وہ ہو جاتا ہے، کبھی ہم ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں اس طرح کی باتیں اس انداز میں نہیں آئے جس انداز میں خود مومنین کہتے ہیں. ایون اگر آپ بائبل کو بھی لے لیں گے تو اس میں جو ہے جو ریڈ لائنز ہے، جس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، شاید جو ہے اسٹارم پائلٹ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ جس کا وہ حصہ جو ریڈ لیٹرز میں ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے جیزس کے براہ راست کلمات ہیں. اچھا آپ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق جیزس کرائسٹ کون ہے؟ وہ جو ہے وہ خود خدا ہیں، اور خود قرآن بھی ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کلیمت اللہ کہہ رہا ہے، وہ روح اللہ کہہ رہا ہے. گویا کہ وہ اللہ کے ثانی ہیں، اللہ کے براہ راست نائب ہیں، یا بلکہ اللہ کے ہمسر ہیں. اگر ہم سب قرآن کہہ رہا ہے ان کو. اگر ہم سب میں اللہ کی روح ہے تو حضرت عیسیٰ کو صرف روح اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن تو ایکسپٹ کر رہا ہے ان کو روح اللہ. جی ہاں. اچھا اور دیکھیں باتیں ہیں ایسی صورت میں تو اب قرآن کا معاملہ دوسری تمام کتابوں سے مختلف ہو گیا. اچھا جی، اب اگر میں کسی اور کتاب کے بارے میں سوال نہ اٹھاؤں تو بھی چل جائے گا، لیکن قرآن پر تو مجھے سوال اٹھانا چاہیے نا. اچھا اتنے سخت احکام. جی بولیے بھائی. ارے سوری میں مطلب انٹرپٹ کر رہا تھا، معافی چاہتا ہوں. دیکھیں جی، یہ مائکروسافٹ کمپنی ہے، اس کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں. ساری جو ان کو کہنا ہوتا ہے آپ کو کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو اللہ میاں کی تو نالج یہ مائکروسافٹ کمپنی ہے یا جو ایپل ہے ان سے تو اوپر ہونی چاہیے نا. تو وہ خود ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، سب میں ترجمے بھی اور لینگویج بھی جو کچھ بھی ہے. جبکہ ہم قرآن کا معاملہ ڈے ون سے دیکھ رہے ہیں، اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے کہ پوچھئے مت. سمجھو یہ کتاب آج تک جو ہے ایک ڈھنگ کی کوئی شکل میں آئی نہیں سکی. کسی بھی اینگل سے دیکھیں گے یہ بے تکی اور بے ڈھنگی کتاب ہے. چلو جس میں کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے مومنوں کی طرف سے کہ اللہ اپنے شایان شان نہیں سمجھتا کہ وہ فرسٹ پرسن میں ایڈریس کرے اور وہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں ایڈریس کر رہے ہیں؟ نہیں بھئی، اب اگر اس طرح سے اگر شایان شان نہیں سمجھتا تو پھر اللہ کو ہم سے کچھ کہنے کا حق بھی تو نہیں ہے نا بھی. کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ جو ہے قتل کرو انسانوں کو؟ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی دو تقسیم کر کے ایک گروہ کو کافر کہہ دے اور ایک کو مومن؟ ساری مراعات جو ہے صرف مومنین کے لیے، اور کافر کو جو ہے شر البریہ کہہ دے. اس کے ساتھ جو ہے اس کو نجس کہے، اس کو ناپاک کہے، اس کو خنزیر کہے، اس کو کتا کہے، گدھا کہے. کیا یہ ساری باتیں اللہ کی ہیں؟ خالق کائنات ایسی باتیں کرتا ہے؟ جو اس کو ماننے والا ہے اس کے لیے سب کچھ، جو نہ ماننے والے کے لیے کیا ہے؟ کیسے کیسے عذاب ہیں سوچیں. نفرت ہے، کراہیت ہے، بغض ہے، عناد ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے کافروں کے لیے. پاک پنجابی جی، انہوں نے تورات کے اندر اللہ کہتا ہے کہ آن اللہ، میں اللہ ہوں، آئی ایم. وہ تو اس میں انہوں نے کہا ہے تورات کے اندر، اور یہ قرآن میں بھی آیا اور اس کے حوالے سے. وہیں کی بات نقل کی گئی ہے، اصل میں وہ وہیں کی بات نقل کی گئی ہے. جی ہاں، وہاں کی بات نقل کی گئی ہے کہ لیکن وہاں کہا گیا کہ آن اللہ، انہوں نے کہا ہے فرسٹ پرسن میں.
جی اور جی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ باتیں نہیں کرتا، جو مومن کرتے ہیں، تو اس سے اللہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ جی آپ اتنے پاورفل آتے ہیں کہ آپ نے ساری کائنات بنائی ہے، یونیورس، میرے مطلب نماز پڑھنے سے یا کچھ بھی کرنے سے آپ کی ذات پہ کیا فرق پڑ جائے گا جی؟ اچھا، ویسے بھی اگر اللہ کو کلام کرنا ہے تو کیا اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا بھائی؟ اس کے اندر کون سا ایسا عیب ہے؟ وہ کسی خاص سے کیوں کلام کر رہا ہے؟ بالکل بالکل بھائی مسلمانوں کے نبی سے تو کلام نہیں کیا اس نے. اس کتاب کے اندر کتاب کس کو دی گئی؟ موسیٰ کو. اور کلام کس سے کیا جا رہا ہے؟ موسیٰ کو. تو پھر آپ یہ کہہ دو مسلمانوں کی یہ کتاب موسیٰ کی ہے. اپنے نبی کو کہاں سے گھسا رہے ہو اس میں؟ نبی کون ہے آپ کا؟ کون ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہوتا. آپ کو سارا جھگڑا تو یہ ہے نا بھائی. جی جی معذرت، وہ اصل میں تھوڑا بہت لیگ ہوتا ہے تو وہ انٹرپٹ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. اچھا جی، آپ کو کیا اگر ربط میں آپ اس کو جو میں نے کچھ صورتیں مینشن کی وہ اس کی سورس تو میں تفسیر ہی لے رہا ہوں، لیکن اگر آپ صرف ٹرانسلیشن پر بھی جائیں تو کیا آپ کو ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ کافی ساری آیات یا صورتوں کا پولیٹیکل فائدہ ایک ہی انسان یا ایک پرٹیکولر بہت ہی تنگ قسم کے گروہ کو ہو رہا ہے، جو کہ نبی ہی جس کو ہم نبی ہی تصور کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا تو ہے. صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کا جو ہے جس طرح سے آپ کا جو غور و خوض ہے، آپ کا جو ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے، بات بالکل صحیح ہے. یا تو نبی کہہ لیں آپ، یا پھر نبی کو بھی جس کو نام رکھا گیا محمد، وہ بھی ایک تغرے کے طور پر رکھ کر اس کے پیچھے کسی اور کے فائدے ہوتے رہے. کافی زمانے تک چلتا رہا ہے سلسلہ. ایسا ہو سکتا ہے اللہ اور رسول، اللہ اور جو ہے رسول یا اللہ اور محمد کو سامنے تغرے کے طور پر ڈھال بنایا گیا اور پیچھے سے ان کی کارستانیاں چلتی رہی، ان کی منمانیاں چلتی رہی. جنہوں نے لکھا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا، کیا کچھ نکالا. کوئی کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے. بھائی مسلمان جسے اپنا نبی کہتے ہیں، ان کے زمانے کا کوئی مکمل قرآن تو دنیا میں ہے نہیں. اب رہا آج کا جو قرآن، پریزنٹ ڈے جو قرآن ہے، یہ کب لکھا گیا؟ تو جتنی تاریخ ہمارے سامنے ہے قرآن کو لے کر، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ 8ویں 9ویں 10ویں عیسوی میں جا کر یہ قرآن اس شکل کو پہنچا. تو اب ہم کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا قرآن ایز اٹ از ہے؟ پتہ نہیں اس میں کیا کچھ ڈالا گیا، کیا کچھ نکالا گیا. کس کے پاس کیا ثبوت ہے بھائی؟ کیا ثبوت ہے بتاؤ بھائی. ثبوت تو وہ ہوتا کہ مسلمانوں کا نبی اپنی زندگی میں اس کو کتابی شکل دے کر اور جو ہے وہ کسی اپنی امت کے کسی جو ذمہ داران ہیں ان کے حوالے کر کے جاتا. تب تو ہوتا ہے بالکل کوئی ڈھنگ کا کام. اس معاملے میں مسلمانوں کا نبی بھی اور مسلمانوں کا اللہ بھی دونوں کے دونوں بے ڈھنگے ثابت ہوئے ہیں. دونوں کے دونوں سراسر بے ڈھنگے. سچ والا جی، آپ نے یہ اتنا مشکل راستہ کیوں چنا؟ آپ جیسے آپ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، آپ بہت اور بھی پوائنٹس فروغی طور پہ یعنی سائڈ لائنز پہ ہی آپ بہت اور اچھے پوائنٹس دے کر بھی لوگوں کو چپ کرا دیتے ہیں، لیکن آپ نے سب سے ٹفسٹ پوائنٹ چنا جو کہ شاید لوگوں کو سمجھتے ہی ہفتے لگ جائیں. خیر لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی، ایسا نہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن کچھ لوگ ہیں شاید ابھی نہیں سمجھے ہوں گے. لیکن مجھے لگا کہ میرے نزدیک ہو سکتا ہے بھی آپ میری اس بات سے اتفاق کریں یا جو ہے اختلاف کریں، یا آپ کو حق ہے. مجھے ایسا لگا کہ یہ پوائنٹ کیونکہ آج تک اس کو ٹچ نہیں کیا گیا تھا، اب تک یہ پوائنٹ انٹچ تھا، میں نے پہلی بار اس کو ٹچ کیا ہے. سچ والے جی جی ایک ذرا تھوڑی سی میں آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑی وضاحت کر دیں. جی کہ ہم مسلمان علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی علوم ہے یہ کم تر ہیں، اور وہ علم جو وحی سے دیا گیا ہے وہ سب سے افضل ہے. جی ہاں جی. آپ ذرا غور کیجئے کہ ابن اسحاق کے مطابق جب پروفٹ غار میں سو رہے تھے، یہ ابن اسحاق جو پہلے رائٹر ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جب وہ غار میں سو رہے تھے تو فرشتہ آیا، انہوں نے فرشتے نے ان کو سینے سے لگایا زور سے اور کہا کہ پڑھو. پروفٹ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، انہوں نے کہا پڑھو. تو تیسری دفعہ گھبراہٹ کے عالم میں پروفٹ نے کہا کہ کیا پڑھوں. تو فرشتے نے ان کو تختی دکھائی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو وہ باتیں یاد رہ گئیں، اور پھر ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی. اب ان دونوں باتوں کو جو اس کا جو ابتدائیہ اور اختتامیہ ہے، اس کو وہ کھا گئے ہیں بعد کے رائٹر
کیونکہ اس سے بات کوئی یہ لگتا ہے کہ وہ صرف خواب تھا، تو خواب کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. میرے جو پوائنٹ ابھی وہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے، جو پہلا مکالمہ فرشتے کا نبی سے ہو رہا ہے تو وہاں کہا جا رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جی جس نے انسان کو علم سکھایا قلم سے. جی اب یہ علم یہاں قلم سے انسان کے سیکھنے کی بات ہو رہی ہے. صحیح تو یہ ہونا چاہیے تھا جس نے انسان کو علم سکھایا وہی سے. اوکے جی لیکن پروفٹ محمد کے جو بیک مائنڈ میں سب کانشیس میں بات بیٹھی ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں یہ ان کا اپنا کلام ہے، جی اور وہ اس لیے، اور تختی کا کانسیپٹ اس لیے کہ میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کو. آپ کو جانتے ہوں گے کہ جب ایجپٹ میں جب لینگویج ڈیولپ ہوئی، ہائروگلفس جی جو پکٹورل لینگویج ہے، پکٹورل تصویروں لینگویج، سے، جی ہاں جی 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 ہاں تصویر سے زبان ہے. جی سومیرین کی زبان جو تھی وہ اس میں ٹیبلٹس میں بوس کرتے تھے اس کو پریس کر کے، اور ان کی رائٹنگ ان سے ڈیفرنٹ تھی. لیکن جب یہ لینگویج ڈیولپ ہوئی تو اس وقت کے زمانے کے مطابق ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اس سے پہلے لوگ صرف بول کے بات کیا کرتے تھے، اور ایسا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اپنی عدم موجودگی میں کسی کو کوئی بات کہہ دیں یا کسی کے لیے کوئی بات چھوڑ جائیں. تو اس زبان کو انہوں نے کہا ہائروگلف. گریکس نے کہا، مطلب یہ ہائرو کا مطلب ہولی، گلفس کا مطلب کارونگ، ہولی کارونگ اس کو کہا گیا، یعنی ہولی لینگویج، ہولی لکھائی. اور اس کو یہ بھی کہا جاتا تھا جس طرح آج کل ہم سائنس کو یا میتھمیٹکس کو گاڈ کی لینگویج کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ گاڈ کی زبان ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو جوش سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے، وی نو وہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے، اس میں ریٹروسپیکٹیولی انہوں نے چیزوں کو لکھا، اورل ٹرانسمیشن تھی. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ ایک ٹیبلٹ لے کے آتے ہیں جس پہ خدا کی زبان لکھی ہوئی تھی. اس خدا کی زبان میں کچھ احکامات تھے. آپ ذرا غور کیجئے ذرا ڈیپلی، تو دا لینگویج جو ریٹن تھی اس ٹیبلٹ پہ وہ گاڈ کی لینگویج تھی. اوکے. اب پروفٹ محمد کاپی کر رہے ہیں ایگزیکٹلی موسیٰ کو، اور یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہی آنے سے پہلے انہوں نے غار میں جانا شروع کر دیا. موسیٰ بھی وہاں 40 دن کے لیے گئے، پروفٹ محمد نے بھی پہاڑی میں غار میں جانا شروع کر دیا، اور پروفٹ محمد کو بھی ٹیبلٹ دکھائی گئی. اب ماڈرن زمانے میں، اس زمانے میں وہ تو وہ ٹیبلٹ لے کر آئے، پروفٹ محمد ان کی کاپی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ٹیبلٹ دکھائی گئی. اب آپ کے سامنے میں نے 2 ایشو رکھ دیے، اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب قرآن اور پروفٹ محمد نے جو علم سیکھا، ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ یہ علم کتابوں سے آتا ہے. اوکے. جو قومیں پڑھی لکھی تھیں ان کے پاس کتابیں تھیں، اور یہ قلم سے علم آتا ہے. تو پروفٹ محمد اپنی پہلی وحی میں سب کانشیسلی جو ڈریم میں دیکھ رہے ہیں وہ اقرار خود کر رہے ہیں، اور جس چیز کی وہ ثابت کرنے جا رہے ہیں یہ علماء ثابت کرتے ہیں کہ علم وحی سے آتا ہے. پہلے دن سے پروفٹ محمد اس کی بجائے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ انسان کو علم قلم سے آتا ہے اور لکھائی سے آتا ہے. ذرا غور کیجیے اس پہ. جی ہاں جی ہاں. اچھا میں ایک بات ایڈ کروں اسٹرانگ پائلٹ صاحب. اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، ایک سیکنڈ ٹھہریے. وہ جو موسیٰ سے متعلق جو باتیں ہیں خود قرآن کے اندر بھی ہم کو ملتی ہے، وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، وہ جو ہے، اور اس نے جو ہے وہ ٹیبلیٹس کو جو ہے پکڑ لیا، اٹھا لیا. تو اب اس میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو ہے موسیٰ کو وہ ٹیبلیٹس دیے گئے تھے. اس کے بعد آگے چل کر لوگوں نے جو ہے اس کو کاغذوں پر لکھا، یا پھر کاغذوں اس کو وہ ساری باتیں جو ٹیبلیٹ پہ تھی ان کو منتقل کیا کاغذ کے ٹکڑوں پر. اس طرح کے اشارے ہم کو قرآن میں بھی ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بہت بعد میں، وہ تو اس کے دوران ان کی لینگویج بھی چینج ہوئی، لیکن سٹوریز جو ہیں وہ ٹرانسفارم دوسری لینگویج میں چلی آئیں. وہ اورل تھا، لیکن انہوں نے جب لکھا، جب اپنے بیبلونین پیریڈ میں جا کے انہوں نے لکھائی شروع کی which is between 3 and 500 BC. تو ان کی اس سے پہلے جو موسیٰ تو آئے تھے 14 BC میں،
وہ تو بہت پرانی سٹوری ہے. اوکے, اس سٹوری میں آج ہم نہیں جا رہے, اس سٹوریز کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. لیکن میرا جو پوائنٹ تھا, جو میں آپ سے تھوڑی سی اس پہ ایکسپلینیشن لے رہا ہوں یا ہم تبصرہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, وہ یہ کہ انسان پروفٹ محمد پہلے دن یہ نہیں کہہ رہے کہ علم وہ ہے جو وحی سے دیا جا رہا ہے انسان کو. وہ خود اقرار جا کے وہاں قلم کا کر رہے ہیں. میں آپ کو ذرا اور یہ البرطانوی صاحب سے چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس میں بلکہ ان 5 آیتوں میں اگر آپ دوبارہ اس کو دہرائیں, اس میں کیا کہیں کوئی وحی کا ذکر ہے؟ اچھا جی, میں ایک بات اس میں ایڈ کروں. اسٹام پائلٹ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کہ ان 5 آیتوں میں وحی کا کوئی ذکر ہے؟ کوئی وحی کا ذکر نہیں ہے, کوئی وحی کا ذکر نہیں. بلکہ اس میں ذکر ہے تو جو ہے علم کو مربوط رکھا گیا قلم سے. پرافٹ محمد پریویس نالج, پریویس اسکرپٹس کے نالج کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے تھرو رائٹنگ. His focal point is that the source of the knowledge is coming through that channel rather than wahi. حالانکہ اس فرسٹ کنفرنٹیشن میں کوئی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہی. جی میں ایک بات اس میں آپ فرمائیے. جی اچھا جی, میں پہلے تو پھر معافی مانگ لوں کہ میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا تھا, مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن یہ آپ لوگوں کا جو علم ہے نا, آپ وے سچوالا جی, اسٹام پائلٹ وے, البرطانوی وے, اور حمزہ صاحب اور پاک پنجابی بھی بہت زیادہ ہے. میرا علم آپ لوگوں کے قریب بھی نہیں ہے. لیکن میں جو سوال کرتا ہوں وہ بالکل ویسے ہوتے ہیں کامن سینس والے. اب جس بات کا ذکر اسٹام پائلٹ نے کیا ہے اسی تفصیل صحیح بخاری میں اس طرح آتی ہے کہ وہ فرشتے آئے اور انہوں نے ان کو پہلی مرتبہ سینے سے چکڑا اور وہ پڑھا تو وہ نہیں پڑھ پایا, دوسری مرتبہ کیا تو وہ نہیں پڑھ پایا, پھر تیسری مرتبہ وہ جب دبایا زور سے تو وہ پڑھنے لگے. اچھا, اب میرا کوشچن یہ ہے کہ کہیں جیسے موٹر گاڑی اسٹارٹ ہوتی نا, نہیں اسٹارٹ ہوئی, نہیں تیسری مرتبہ, یہ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ میں وہ پہلے دفعہ ان کو ہو جانا تھا. کامن سینس کی بات ہے, یہ کوئی مذہب کا خیز بات نہیں لگتی. جی ہاں, بات صحیح ہے آپ کی. اچھا دیکھیے, اور دوسری بات, کامن سینس میں بہت چھوٹا تھا. میں نے جیسا بتایا نا, میرا بیک گراؤنڈ جو ہے, میں لاہور میں پیدا ہوا بالکل کے سلمز میں, اور انہی لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہوں, اور کراچی کے بھی سلمز میں پڑا بڑا تو, لیکن ابھی نہیں جاتا سلمز میں. لیکن وہ تو میں لوگ بیان کرتے تھے کہ جی وہ جو اسلام آیا تو وہ جہالت کا زمانہ تھا, اور اس میں عرب لوگ جو ہے وہ اپنی عورتوں کو, بچیاں جب ہوتی تھیں لڑکیاں تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو میں نے پوچھا پھر بچے کون دیتا تھا؟ پھر مر دیتے تھے بچے کیا؟ اگر یہ ایسا تھا, ایک آدمی کسی نے کر دیا ہوگا, لیکن it's not a typical, it can be a typical thing. تو آپ اس کو کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ عورتوں کو دفن کر دیا کرتے تھے؟ تو بچے کہاں سے ہوئے؟ اچھا, اور ایک باتیں تو خیر وہ اکثر ہوتی رہتی ہیں. وہ اتنی بھونڈی سی جو ہے ان کی دلیل, اتنی بھونڈی ان کا جو ہے ان کا جو دعویٰ ہوتا ہے, یہ اس طرح کے دعوے اتنے بھونڈے, اور پھر جو ہے اس کو ابھی تک بھی وہی رٹا لگاتے بیٹھے ہیں ہمارے مولوی کہ جو ہے عربوں میں جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر جو ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ارے بھائی, یہ اتنی بچکانہ بات ہے کہ آج کل کا بچہ بھی جو ہے ایسی باتیں سن کر جو ہے ہنسے گا. آپ سوال نہیں کر سکتے جی, کو بتایا گیا تھا بچپن سے اسی طرح سے. پھر حضرت خدیجہ کے بعد اتنی آنرشپ, اتنی بڑی بزنس کیسے ان کے پاس تھی؟ اگر وہ کوئی عورتوں کے کوئی رائٹس نہیں تھے اس زمانے میں پہلے, تو یہ سب آپ کوشچن نہیں کر سکتے. رائٹ سارے اسلام سے پہلے تھے, اور یہ رائٹ جو ہے اسلام آنے کے بعد جو ہے سب چھین لیے گئے, ایسا کہہ سکتے ہیں آپ. اب کامن سینس کی باتیں جو نا وہ اس میں پوری نہیں ہوتی. اب میں یہ جیسے لوگ کہہ دیں وہ حضرت علی بیگ میں ان کے کتنے بچے تھے؟ ان کے 18 بچے تھے. کسے تھے؟ اس فلاں بیوی سے, فلاں بیوی سے, فلاں بیوی سے, اور جو گھر میں عورتیں کام کرتی تھیں ان سے بھی تھے.